बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म के लिए अदालत ने नई तारीख दे दी है। फ़र्द जुर्म कब आयद की जाएगी और इसका फ़ैसला कितने दिनों में हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। 5 अगस्त के बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से पहली बार गुफ्तगू की। आज साइफर केस की समाअत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों को अदालत में जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद इमरान खान ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की। कुछ अहम बातें उन्होंने की, कुछ अहम दावे किए। तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जो कि इमरान खान साहब ने की, जिसमें मरकज़ी नुक्ता ये कि इमरान खान ने ख़ुद को मुजीबुर रहमान करार दे दिया है। वो कहते हैं कि जेल में रहकर शेख मुजीब इलेक्शन जीत गया था तो मैं भी इलेक्शन जीत जाऊंगा। इमरान खान साहब गुफ्तगू के कुछ अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। एक इंकशाफ भी उन्होंने किया कि उन्होंने बुशरा बीबी को निकाह से पहले कभी नहीं देखा था। इस बात में कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर है, वो खासे गुस्से में आपे से बाहर है। आज उन्होंने रजिस्ट्रार को एक बड़ा करारा जवाब दिया है। वो जवाब क्या है, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी गुस्से का इजहार होता है, वो आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर ये है कि पाक फौज के 5 जर्नैल अपना अहद मुकम्मल करके रिटायर हो गए। 5 जर्नैलों का अहद मुकम्मल हुआ। और ये कौन से जर्नैल हैं? पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ने कल बाकायदा इसके बारे में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। इससे पहले ये खबर हम दे चुके हैं कि कौन कौन से जर्नैल जो है वो तब्दील हो गए हैं, कौन से नए आए हैं, कौन से पुराने रिटायर हो गए हैं। लेकिन इसके बाद चूँकि ISPR की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो ये गुमान किया जा रहा था कि शायद इनमें से बहुत से लोगों को एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत खबर निकली। और ट्विटर के ऊपर या एक्स कह लें अब उसको, उस पर जो स्टेटमेंट दिया गया है पाक फौज की जानिब से, उसके मुताबिक पाक फौज के अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट जनरल अली आमर ऐवान, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया शामिल हैं, जो कि रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल कर लिया। उनकी जगह पे नए अफसरान आ गए हैं, यानी प्रमोट होने के बाद वो टीम आ गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जनरल आसिम के बड़े करीबी लोग हैं। इनमें जनरल मोहम्मद आमर के बारे में सब जानते हैं कि वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे। उन 5-6 लोगों में उनका नाम था। जब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से फैसला होना था जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद, उनमें इनका नाम शामिल था। MQM ने हल्का बंदियों पर इतराज़ कर दिया है, इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। MQM इतराज़ात क्या हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं वो रो रहे हैं कि हमें तो फ़ंड ही नहीं मिले। वजारत ख़जाना ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी नहीं किए। 8 फरवरी को इलेक्शन है, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास खर्चा पानी नहीं है। उनको बजट के अंदर 42 अरब रुपये रखे गए थे इलेक्शन के लिए, उसमें से बकौल इलेक्शन कमीशन के ज़राए के 10 अरब उन्हें मिल चुके हैं और फौरी तौर पर उन्हें 12 अरब दरकार है, जिसके बाद इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, वरना इलेक्शन जो है वक्त पर नहीं हो सकेंगे। तो ये भी एक नया खुल गया कि पैसे दो जी। वजारत ख़जाना से भी रब्ता किया गया है, वज़ीर-ए-आज़म से भी रब्ता किया गया है, और इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो इस मामले में तमाम मुतल्लिका क्वार्टर्स को यानी लिख के भेज रहे हैं, उनसे रब्ता करें कि हमें फ़ंड जारी किया जाए। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम की है और पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से तमाम नफसियाती हदें अबूर करती जा रही है। 60, 61 और अब 62 यानी 62,000 का जो नफसियाती हद है वो भी अबूर कर ली है। और उसकी वजह मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सरमायाकारी, कुवैत की सरमायाकारी, सऊदी अरब की सरमायाकारी, पेट्रोल और डीजल कीमतों में कमी। आज भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी हुई है, और फिर शायद ज़रूरी है कि कीमतों में भी कमी हो रही है, महंगाई भी नीचे आ रही है, और डॉलर भी जो है वो अब उस तरह फ्लाइट पे नहीं है, यानी फ्लाइट मोड पे नहीं लगा हुआ, और आज भी डॉलर की कदर में कुछ पैसे कमी हुई है। तो ये साबित हुआ अगर नीयत ठीक हो तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट का तलवार लटक रही थी वो कभी ना लटकती। तो बदनीयती की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंचा, लेकिन जिनकी नीयत ठीक है उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बचा लिया बल्कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर लिया। लेकिन जो हाईलाइट है वो बड़ी खबर है जिसने आज डोमिनेट किया है या करेगी, वो खबर जाहिर है सबसे बड़ी खबर है इमरान खान साहब की गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ साइफर केस में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज साइफर केस में मुलजमान को चलान की नकूल फराहम किया जाना थी, वो कर दी गई। उसके बाद उन्हें
بتایا گیا کہ 12 دسمبر کو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اب چونکہ یہ ری ٹرائل ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی فرد جرم اس کیس میں عائد کی گئی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو تمام کارروائی تھی وہ کالعدم قرار دے دی تھی، اسے یعنی نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، دوبارہ سے فرد جرم ہے، دوبارہ اس کے اوپر گواہوں کے بیان ہوں گے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے رکھی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اس کیس کو 4 ہفتوں کے اندر یعنی مکمل کیا جانا ہے۔ تو 12 دسمبر کے بعد اس میں 2 ہفتے اور بچیں گے، اور غالب امکان یہ ہے کہ 2023 کے آخری دنوں میں یا 2024 کے ابتدائی ایام میں یعنی جنوری میں اس کیس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اب جو اس کے اندر بڑی باتیں ہیں، ایک تو ان کی باڈی لینگویج کہ انہوں نے وہ جیل میں کافی عرصے کے بعد صحافیوں کے سامنے آئے، تو صحافی ظاہر ریڈ کرتے ہیں کہ لیڈر کا حالت کیا ہے، وہ اپنے یعنی طاقت میں ہے، زوم میں ہے، کانفیڈنٹ میں ہے، یہ کیا ہے، اس طرح کی ریڈنگ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ ریڈنگ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیا ہے اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیے اور ان سے پوچھا گیا کہ جی باہر بڑا شور ہے کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑی اہم شخصیات آپ سے آ کے مل رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے گڈے گٹرے پکڑے جا رہے ہیں اور آپ کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے جواب دیا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا، نہ کسی نے مذاکرات کیے۔ تو یہ جواب انہوں نے اپنے ان حمایتی یوٹیوبرز کو دیا ہے جو روزانہ 3 ویلاگس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بس عمران خان کے ساتھ تو اس وقت بہت لمبی چوڑی نیگوسیشن چل رہی ہے، اور آرمی چیف سے لے کے پاکستان کے تمام جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، جن میں چیف جسٹس بھی شامل ہیں اور جن میں باہر کی قوتیں بھی شامل ہیں، سب عمران خان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح ان کو منا لیں یا ان سے کوئی بات کر لیں۔ تو خود عمران خان صاحب نے سیدھی اپنے پاؤں میں ماری کلاڑی اور کہا جی مجھ سے تو کوئی ملا ہی نہیں ہے، میں تو منتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ یعنی شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، تو کوئی ملنے آیا تو میں بات کروں نا، لیکن کوئی ملنے نہیں جا رہا۔ تو یہ میں نے آپ کو جو کل ایک ویلاگ کیا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے قیمتی راز کھول دیا، وہ یہی ہے کہ وہ اب وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ان کے حوالے سے باہر لوگوں میں بہت ہی یعنی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز کے ڈاٹ ملے ہیں، اور وہ ڈاٹ یہ ہے کہ یہ جو پہلے خفیہ ٹرائل تھا، اب یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے۔ اب اس میں صحافیوں کی عمران خان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے، تو جو اندر کی باتیں ہیں وہ اب باہر آئیں گی حقائق کی صورت میں کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، یہ جو اٹھوٹ مار رہے تھے وہ کیا ہے۔ تو کوئی بھائی عمران خان سے ملنے نہیں جا رہا، نہ عمران خان سے ملنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کے بارے میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے بتا بھی چکا ہوں، اور آج عمران خان صاحب نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے جیل میں رکھا گیا اور انہیں جیل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے چند رہنماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا موقف یہ کہ جو چھوڑ گئے ہیں کچھ لوگ، کچھ پہ انہیں دکھ ہے اور کچھ پہ انہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ چلے گئے۔ اب پتہ نہیں ان کا اشارہ فواد چودھری کی طرف ہے، ان کا اشارہ فروخ حبیب کی طرف ہے، ان کا اشارہ عثمان ڈار کی جانب ہے یا کسی اور جانب ہے۔ عثمان ڈار کے خلاف بھی ایک نیا کیس درج ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پلان کا حصہ تھا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں کہ ان کو کون اندر لے کر گیا، اور مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا، جبکہ 48 گھنٹوں میں 10,000 افراد گرفتار کیے گئے۔ تو خان صاحب اتنے ہی کھڑے نے جتھے 9 مئی کے بعد یعنی کھڑے تھے اور اس وقت باتیں کیا کرتے تھے گرفتاری سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، آپ کے نکاح کا کیس، تو انہوں نے کہا میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا کو اس روز دیکھا جس دن نکاح ہوا۔ لندن پلان نواز شریف کو لانے اور ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے تھا۔ آج واضح کر رہا ہوں کہ انتخابات پی ٹی آئی جیتے گی۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی مثال دی کہ دیکھیں شیخ مجیب کو بھی تو پکڑ کے اندر ڈالا ہوا تھا نا، لیکن وہ الیکشن جیت گیا۔ تو عمران خان صاحب خود کو اس وقت شیخ مجیب سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر ہیں اور جیل میں رہ کر بڑا لیڈر بن جاتا ہے، پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے، وہ الیکشن سویپ کر جاتا ہے۔ مثال انہوں نے شیخ مجیب کی دی۔ اب شیخ مجیب جو ہے وہ ان کی مثال دینے کا مطلب یہ کہ یا تو عمران خان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا نیا ملک بنانا چاہتے ہیں جس طرح کا شیخ مجیب بنانا چاہتے تھے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب چونکہ جیل میں تھا، اس کے جیل میں ہوتے ہوئے الیکشن ہو گئے تو وہ جیت گیا۔ لیکن عمران خان یہ بات بھول رہے ہیں کہ الیکشن کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔
اگر عمران خان یہ کلیم کرتے ہیں کہ الیکشن وہ سویپ کر جائیں گے تو پھر انہیں الیکشن لڑنے کون دے گا؟ تو یہ وہ خود ہی اپنی باتوں کے جال میں جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور شاید اس لیے صحافیوں کی ملاقات کرائی گئی ہے کہ جو کچھ ہے وہ پتہ کر لیں۔ لیکن جو انہوں نے اپنے کیس کے حوالے سے باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ڈونلڈ نو کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، میں جنرل باجوہ کو عدالت میں بلاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو بھی گواہ بناؤں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کو میں بطور گواہ بناؤں گا۔ جس طرح انہیں پکڑا گیا وہ ایک پلان تھا جس کو انہوں نے لندن پلان کا نام دیا ہے، تو ایک طرف وہ نواز شریف پر الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک پلان کے تحت پاکستان ہے، اس پلان کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی۔ دوسرے جنرل باجوہ کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو امریکہ کے کہنے پر ان کی حکومت گرائی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے، وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن کافی دنوں سے انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کی ہوئی تھی، اور اب لگتا یوں ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اوروں کو بھی گھسیٹا جائے تو شاید یہ کیس نہ چلے۔ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، توشہ کیس میں ایک حاضر سروس جنرل کو کامیاب نہیں ہوئے تھے، اس کیس میں انہیں 3 سال سزا ہو گئی۔ اب بھی وہ اس کیس میں ایک سابق آرمی چیف کو بطور گواہ یا بطور ملزم کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ ویسے تو گواہ نہیں ہے کیونکہ یہ ملزم ہوں گے، اگر ان کا الزام ہے کہ باجوہ صاحب نے حکومت گرائی تو پھر وہ ملزم ہوئے، گواہ نہ ہوئے۔ تو وہ جنرل باجوہ کو بطور ملزم دیکھنا چاہتے ہیں، خود وہ شیخ مجیب الرحمان بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ویلی رن پرونا جوگی، یا وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا۔ تو یہ جیل کے اندر خاص اب لگتا ہے تنہائی میں ان کو کچھ اسی قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ اب ان کی باڈی لینگویج سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ عمران خان جو ہے وہ خیالی دنیا میں ہے، اور ابھی تک ان کو باہر کے بارے میں کوئی حقائق زیادہ معلوم نہیں ہے، اور شاید جو چند لوگ ان سے ملتے ہیں وہ ان کو یہی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جناب آپ تو پھٹے چک دیے آپ نے، اور آپ تو بس آنے والے ہیں، اور باہر پبلک آپ کے لیے مری پڑی ہے۔ عمران خان صاحب کو کم از کم اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی ایک یعنی کسی نے، وہ کہتے ہیں نا چڑیا کا بچہ نہیں نکلا باہر۔ ان کو اگر اس بات کا احساس ہوتا تو وہ شاید چیزوں کو سیاسی انداز، تو کوئی سیاسی گفتگو نہیں انہوں نے کی اس میں۔ جتنی انہوں نے گفتگو کی، آج ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا، صحافی موجود ہے تو وہ کوئی اچھا پیغام دیتے فوج کے، کوئی اچھا پیغام دیتے موجودہ نگران حکومت کو، کوئی ہارمنی کی بات کرتے، کوئی پیس کی بات کرتے، کوئی یہ بات کرتے کہ حالات کو بہتر کرنا چاہیے، کوئی ملک کی بات کرتے۔ تو خاص طور پر ملک کی بات کوئی نہیں کی، وہی میں جیت جاؤں گا، میں مجیب بن گیا ہوں اور میں ڈرتا نہیں ہوں۔ ہاں ایک اور بات انہوں نے کی کہ جیل میں رہنا عبادت ہے، تو مبارک ہو تحریک انصاف پوری اس وقت عبادت گزار بنی ہوئی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جیلوں میں ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ کل کو یہ جا کے عدالتوں میں اس بات پر نہ چلائے کہ جناب ہمیں جیلوں میں کیوں ٹھوسا ہوا ہے، ہمیں کیوں گرفتار کیا ہوا، کیونکہ ان کے لیڈر نے سو کالڈ، جو ان کے مذہبی لیڈر بھی ہیں، روحانی لیڈر بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں رہنا عبادت ہے۔ تو اب جو لوگ باہر رہ گئے انہیں چاہیے کہ وہ رضا کرانہ طور پر جیل چلے جائیں تاکہ وہ اس عبادت میں شریک ہو سکیں اور عبادت کا یہ سنہری موقع ضائع نہ کریں۔ باہر رہ کر تو پھر وہ اپنے لیڈر کے یعنی اس کے خلاف ہی جا رہے ہیں نا۔ تو عمران خان صاحب کی گفتگو سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اس خیالی دنیا سے باہر نہیں نکلے اور اس کے اندر وہ پھنس کر رہ گئے، اور ان کا ایک ہی خیال ہے کہ وہ الیکشن ہوگا تو وہ جیت جائیں گے، لیکن ان کی اس گفتگو کے بعد جو ہے الیکشن کے اوپر اور زیادہ خطرات کے بادل منڈرائیں گے۔ اگر کوئی ان کی بات پہ یقین کر لے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو پھر ان کو الیکشن کون دے گا۔ یہ بات انہوں نے خود بھی کہی کہ ہو سکتا ہے یہ الیکشن سے بھاگ جائیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے نوٹس کا جواب جمع کرایا، جس میں انہوں نے کہا کہ رجسٹرار کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ پوچھے کہ وہ مقدمے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ رجسٹرار کی نوٹس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے رجسٹرار کا تنازع سابق چیف جسٹس بندیال کے دور میں بھی اٹھا تھا اور بڑی اس پہ لیدی ہوئی تھی، اور اس وقت رجسٹرار نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں۔ اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ اس بات پر ناراض ہے کہ رجسٹرار نے ان سے یہ کیوں پوچھا کہ وہ اپنے مقدمے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ اطلاعات ہے کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا ہے کہ انہوں نے 20 اور 30 نومبر کو 2 آئینی درخواستیں دائر کی تھی، تاہم ان کی درخواستوں کو جو ہے وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، یعنی ان پر تاحال کوئی نمبر نہیں لگایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں کو مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی لیکن پھر بھی مقدمہ نہیں لگا۔ تو آئینی درخواستوں کا مقرر نہ ہونا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تینوں درخواستیں جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائے اور میری جو دونوں آئینی درخواستیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جو شو کاز نوٹس ہے واپس لیا جائے اور یہ جو جواب میں دے رہا ہوں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ تو جسٹس مدار علی اکبر نقوی نے جو جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس تھے ان کے جواب میں جو اپنا جواب لکھا ہے اس سے ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل نہیں کہ وہ خاصے اس معاملے میں پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف دائر درخواست کی جلد سماعت کی استدعا کر دی ہے۔ ان کے وکیل نے اعتراضات کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کے لیے ایک اور درخواست دائر کی ہے جس میں عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ رجسٹرار آفس نے وہ درخواست جو اعتراضات کے بعد واپس کر دی گئی تھی، تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے موقف اختیار کیا کہ رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کر چکے ہیں تو اس پر جلد سے جلد سماعت کی جائے۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو بلائیں گے اور ڈیوڈ لو کو بلائیں گے، انہوں نے یہ ساری سازش کی ہے، تو خان صاحب کو کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور پاکستان کی فوج نے سازش کی ہے، کیونکہ ڈیوڈ لو جو ہے وہ امریکی حکومت کا حصہ ہے، وہ ان کے ملازم ہیں، وہ جو کچھ کریں گے وہ اپنی حکومت کی مرضی کے مطابق کریں گے، اپنی حکومت کو علم میں لائے بغیر یا اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ حکم ظاہر ہے کسی اوپر کی سطح پر آیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالا جائے، تحریک عدم اعتماد لائی جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ ڈیوڈ لو نے کہا جیسے جنرل باجوہ جو ہے اور ڈیوڈ لو کے کوئی بچپن کے ساتھی تھے، اکٹھے گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، اور عمران خان صاحب کی یہ جو دلیل ہے خاصی یعنی ان لاجیکل ہے۔ یا تو وہ سیدھا یہ کہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی ہے، جو وہ کہتے رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کو پلے کروں گا اور امریکہ کا نام نہیں لوں گا، تو اب بھی وہ امریکہ کا نام نہیں لے رہے۔ یعنی جیل کے اندر بھی عمران خان اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن سویپ کر لیں گے لیکن امریکہ کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے، تو امریکہ اب بھی ان کا مائی باپ ہے، وہ صرف اپنے کیس کو پولیٹیکل یا پولیٹیسائز کرنے کے لیے وہ کچھ اہم شخصیات کے نام لے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کی جائے یا کم از کم یہ کیس خراب کیا جائے یا ڈیلے کیا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ان دونوں کو گواہی کے لیے نہیں بلائے گی، جس طرح پچھلی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو بلایا جائے، تو یعنی یہ اپنی گواہی کے لیے ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کا عدالت میں آنا ناممکن ہے، اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے، یہ نہیں بتا رہے خان صاحب کے سائفر انہوں نے کس کو دیا، بیچا یا کسی کو راز فروخت کر دیے۔ غیر ملکی اخباروں میں سائفر کی تفصیلات چھپی ہوئی ہیں، پھر اس سائفر کی بنیاد پہ ان کی ایک آڈیو لیک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ پلے کریں گے، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا نا پلے نہ کرتے، اس سائفر کے اوپر سخت کارروائی کرتے اور امریکہ کو امریکی سفیر کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور میڈیا میں اس کی خبریں چھپواتے کہ ہم نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا ہے۔ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈیمارش دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ڈیمارش دیا گیا، تو ڈیمارش جو ہے معمولی باتوں پہ دیا جاتا ہے، کسی بڑی بات پہ نہیں دیا جاتا۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اب بھی جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں لگتا یوں کہ وہ اسی پوزیشن پہ ہے جس پوزیشن پہ وہ اس سے پہلے تھے۔ اب 9 مئی کے حوالے سے وہ اپنی یعنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ان کا خیال یہ کہ وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ کون لوگ اندر لے کے گیا، وہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کو آبزرو کیا ہے فرام دا ڈے جب یہ ہوا یا فرام دا مومنٹ جب یہ ہوا، ان کو بھی یہ یاد ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو کہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے اور کنہوں نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کیا۔ یہ جو بعد میں ویڈیو آئی یا بنائی گئی یہ ساری وہ تھی جو اس واقعے کو سبوتاژ کرنے کے لیے تھی کہ ایسا لگے کہ جیسا یہ واقعہ پلانڈ ہے کسی اور طرف سے، جبکہ یہ پلانڈ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ خود پی ٹی آئی کے لوگ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پھر 9 مئی کی مذمت کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ہم نے ہماری پارٹی نے غلط کیا، ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے بعد پہلا ان کا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا ہے، اس انٹریکشن میں شاید وہ جو کام کی باتیں کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ خاصے ڈیسپریٹ ہیں، اور ڈیسپریٹ سے مراد یہ کہ وہ ابھی تک خوشگمانیوں میں زندہ ہے،
اور چونکہ ہمیشہ وہ فینٹیسائز کرتے رہے ہیں اپنے ذاتی زندگی کو بھی اور اپنی پولیٹیکل زندگی کو بھی گلیمرائز کرتے رہے، تو اب بھی وہ جیل کے اندر شاید اسی قسم کے خواب دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔